बेदर्दी से मारा गया। उनकी शतरोल करवाई गई कि तुम्हें जूते खाए हुए, तुम्हें छितर खाए हुए, तुम्हें डांगे खाए हुए, तुम्हें कोड़े खाए हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया है, लो अब ये खाओ। कहीं तुम्हारी आदत ना सहल पसंदी वाली हो जाए, कहीं तुम्हें आराम करना ना आ जाए। और उनको याद दिलाया गया कि तुम एक कारकुन हो, और एक कारकुन सिर्फ एक कारकुन होता है। मेरा दावा है आइंदा इलेक्शन में अगर यही हाल रहे, यही करतूत रहे, तो पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकता। वो तो खैर पहले भी नहीं अब होता, लेकिन चंद एक जगह से पार्टी को उनकी जरूरत ही नहीं। लेकिन पार्टी ने तो अपनी राहें, अपनी मंजिलें, अपनी जिहतें बदल ली। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए इतनी ही अहमियत रखते हैं। आज जनाब मुझे वाक़या तो बहुत हैं, ख़बरें भी बहुत हैं, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर। तो चलें पाकिस्तान के अंदर वाली ख़बरों से शुरू करते हैं। वक्त मिला तो बाहर वाली ख़बरें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर जिसने मुझे दहला के रख दिया, हला के रख दिया, अगर मैं ज़्यादा धरोगोई ना करूं तो मैं वैसे ऐसी चीज़ों का मैं आदी हूँ। जैसे सच में रच बच जाती है ना, किसी के आदात में, फितरत में, खसाइल में चीज़ें रच बच जाती है। मैं भी इन चीज़ों का आदी था नहीं, हो गया बाद में, और अब ये कहना कि मैं उनसे नावाकिफ़ हूँ ये सही नहीं होगा। तो जनाब बात करते हैं गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीबात और गवर्नर हाउस में गुज़श्ता रोज़ होने वाली जियालों की बहुत प्यारी बाअदब तरीके से एक भरपूर छतरोल की कहानी से, जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, और जो पीपल्स पार्टी के पीपीपी के जो नुमाइंदे थे, जो रहनुमा थे, जो उससे वाबस्ता थे, वो यकीन करें मेरा ईमान है आज भी, आज मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, मगर आज मेरी अपनी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यार करने वाले लोग मिले हैं, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं मेरी पार्टी वाले लोग भी कहते हैं, पंजाब नेशनल पार्टी वाले लोग भी कहते हैं, पंजाबी प्रचार वाले भी कहते हैं कि वड़ैच साहब तुहाडे तो पट्टो नहीं निकल रहा। कैसे निकले यार? गरीब के पास आशाएं होती हैं, आशा होती हैं, ख्वाब होते हैं। हम तो ख्वाब देखने वाले लोग हैं। हमारे दिल से अगर ये ख्वाब निकल गए, ये आशाएं निकल गई, तो हम जीना आगे किसके लिए जिएंगे? क्या फलसफा है और रह जाता है जब आप बटों को निकाल देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर दिल में, जिस तरह वो कहता था ना कि हर घर जिसकी छत बारिश में टपकेगी उस घर में बटो बसता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ये अल्फाज थे। तो मैं भी ये कहता हूँ, आज दर्द दिल रखने वाले हर इंसान के सीने में, दिल में, जहन में इमरान खान कैदी नंबर 804 इतना प्रविष्ट हो चुका है कि अब उसको दुनिया का कोई भी रेग मारने से उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। यही हाल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम का था, है आज भी, जो दिलों में है वो है। एक वो दौर था, लाहौर बड़ा रहता था। मरहूम जनाब जंगीर बदर थे, बड़े बड़े जाले, बड़े बड़े बहुत से लोग थे उनके साथ।
غلام محی الدین اور بہت سے لوگ کو بٹ برادران تھے، اور یعنی آپ لاہور میں تو بھٹو گھر گھر بستا تھا، اسے پیار کرنے والے اسلم گل کی فیملی، میاں منیر اور بہت سے لوگ. پھر اسلم گردواس پوری، میں کس کا نام لوں؟ مانی پہلوان سے لے کے گوگا کی شہادت تک کون نہیں تھا جو لاہور میں نہیں علم اٹھائے ہوئے نہیں تھا پیپلز پارٹی کا. پھر کوڑے کھانے والے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور کلے برداشت کر رہے ہیں. یعنی اس زمانے میں یقین کریں، یہ آج تو تغمہ امتیاز کسی وہ چور ڈاکو کو دے دیا، تغمہ جرت کسی کو دے دیا، کسی بزدل کو دے دیا، اور یہ کس میں اسی پریزیڈنٹ صاحب نے جو اس پارٹی کے اب چیئرمین ہیں انہوں نے بانٹے ہیں. تو وہ تغمے ان کی ملکیت تھی جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے خود 7 سے 9 بندے بتائے جاتے ہیں، 7 تو کنفرم کیے، جنہوں نے شہید بھٹو کو جب پھانسی کا اعلان ہوا تو انہوں نے اس کے احتجاج میں اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا، خود سوزیاں کی. دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کے لیے کسی انسان نے پہلی دفعہ خود کو آگ لگائی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. خود سوزیاں کی. اور کلے، میں بھی تغموں کی بات کرتا، کلا کس کو؟ لاہور قلعے کو، جس کو اب ان کوٹھریوں مٹا دیا گیا ہے. ان کو ایسے تھوڑا ختم ہوں گے ان کے نشانات ان کارکنوں کی پیٹھوں پر، ان کی کمروں پر جو ابھی زندہ ہیں بیچارے، ان کی کمروں پہ آپ ان کی بیک بون پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ دیکھ سکتے ہیں. ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لیے خون دیا، ان کو تغمے ملنے چاہیے تھے. قلعہ کاٹنا ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا اس وقت. اورنگزیب برقی ایسا ڈائی ہارٹ ورکر، ایسا مطلب شہزادہ آدمی لیکن ڈائی ہارٹ کارکن بن کے کام کرتا ہے. عفنان بٹ، امتیاز فروقی مرحوم، میں اس کے وفات سے ایک چند دن قبل اس کے پاس گیا، میں گیا ہوا تھا باہر سے، اسے ملنے گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک سکا انسان لیٹا ہوا تھا بیڈ پہ، اور گھر والے اس کی خدمت کر رہے تھے. وہ جو لاہور کا سب سے اونچا لمبا 7 فٹ کا جالا تھا، اور ایسے پولیس والے اس سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے. میں جب اس سے ملنے گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے مطلوب تو آیا ہے تو پتہ لینا آ گیا، کوئی میرا پتہ بھی نہیں لینا ہے. سلیم مغل ہے لاہور میں، طارق وحید بٹ صاحب تھے، اور بہت لوگ جن کے بھی بنگش صاحب سے یہاں ہیں، جاولہ بنگش صاحب، عبدالقادر شاہین، پیر ناظم شاہ روز ملتان سے آئے ہوتے تھے اور لاہور میں مسکن کر لیا، بسیرا کر لیا. یہاں پہ لوگ سمجھتے تھے کہ پارٹی جو لاہور میں ہے وہ کہیں ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر جوید ولایت فیملی، چودھری بشیر مرحوم کے بیٹے، رحیم یار خان سے مخدوم شہاب الدین، جوید گجر، جوید ولایت، وہ جو ایم پی اے تھے، جوید ولایت، جوید سندھو سوری، تو وہ جوید ولایت کے ساتھ ایم پی اے بھی دونوں جوید تھے. تو وہ جناب وہ سارے لوگ، ملتان کو دیکھ لیں، حیدر بخاری صاحب تھے، سارے لوگ، اور وہ سارے لوگ جو ابھی چھوڑ کے
پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں یا دوسری جماعتوں کا رخ کر لیا انہوں نے، وہ کیا کریں جب پارٹی میں کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں، دیکھنے والا ہی نہیں، توجہ کرنے والا ہی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جسے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملا۔ جب ہماری قائد ہم سے چھین لی گئی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ہماری رانی، ہماری بڑی بہن، ہماری ماں، جب وہ چھن گئی تو پھر کیا رہ جاتا ہے پارٹی میں؟ وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیتی۔ مجھے یقین کریں ان کے ساتھ آخری 8-9 سال ان کے ایز اے اسپیشل انوائے، خصوصی ایلچی کے طور پر میں نے ان کے ساتھ کام کیا، تو پورے پنجاب کی، پورے پاکستان کی قیادت وہی پہ خفا تھی، کیونکہ ان کی طرف سے میں ہی آگے سے جواب دیتا تھا، یا پھر بریگیڈیئر صاحب سے، بریگیڈیئر مان صاحب جو ان کے پرسنل سیکرٹری تھے، اور نہید خان، تو وہ تو تھیں ڈائی ہارٹ تھی، وہ تلخ تھی، لیکن وہ کارکنوں سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ وہ اس بات کی آج بھی گواہ ہے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کبھی مجھ سے کسی غلطی کی وجہ سے 2 منٹ میں ناراض ہوتی، اور پھر یقین کرو تھوڑی دیر کے بعد، اس وقت بیٹی آصفہ چھوٹی تھی، انہیں باؤل میں پڈنگ دے کے، کھیر دے کے بھیجا، جاؤ انکل کو دو، انکل ناراض ہیں۔ پہلے میں نے کہا محترمہ یہ تو کھیر ایسے کھلانا ہے تو پھر روز ایک دفعہ جھلک لیا کریں۔ تو اتنی، یعنی ماؤں جیسا پیار، بہنوں جیسا پیار اس خاتون، وہ لیڈر کم اور ہمارے روح کا حصہ بن گئی تھی، ہماری ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ اس طرح تھی تو سبھی کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھی، وہ امین فہیم صاحب کی بہت عزت کرتی تھی، اور یہ سبھی صاحبان لاہور میں، جب پورے لاہور میں کسی گھر پہ، کہ ایون کہ پنجاب آفس پہ بھی جھنڈا نہیں تھا لہراتا، تب مطلوب لائچ کے دو ٹور والے گھر پہ جھنڈا لہراتا تھا، انہیں انشاءاللہ آئندہ بھی لہرائے گا۔ اور یقین کریں کہ اس قدر اپنے کارکنوں سے پیار کرنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لینے والی، یہ برقی صاحب جیسے لوگ ایسے تو نہیں لگاتے تھے سب کچھ۔ چوتھی ذکا اشرف اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنا پیار کرتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے کارکنوں سے۔ تو اور اب دیکھ رہے کتنے ڈائی ہارٹ قسم کے ورکر تھے ان کے پاس، قیوم نظامی جیسے لوگ، جو آج بھی پارٹی کے لیے اپنا سب کچھ بچا کچا سب کچھ لوٹانے کو بے قرار ہیں، لیکن پارٹی کو ان کی ضرورت ہی نہیں، جیسے کہ پارٹی نے تو اپنی راہیں، اپنی منزلیں، اپنی جہتیں بدل لی۔ میں جناب یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جب یہ حالات ہوئے، وہ میں نے اسی دن دیکھ لیا جب گورنر پنجاب شہید سلمان تسیر صاحب جب ادھر تشریف لائے گورنر ہاؤس میں، تو زرداری صاحب ابھی صدر نہیں بننے والے تھے، تو سب کی موجودگی میں مبشر لقمان، اجمل لیاذیب، بڑے بڑے رائٹر سب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی بیٹھا تھا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی سب ٹھیک جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی آپ بھی جیل جانے کو تیار ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ مشترکہ اکٹھی انہیں کے کیس میں کسی اور پرچے میں نہیں گیا تھا، انہی کے پرچوں میں اریسٹ ہوا، ان کے ساتھ اڈیالہ کاٹی، ان کے ساتھ کاٹی۔ اس کا اکثر بارہا آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں، آپ سن بھی چکے ہیں۔ یعنی تو کہتے ہیں نہیں اب نہیں تجھے جانے دوں گا۔ اب انہوں نے جیل تو نہیں جانے دیا اس کے بعد، لیکن سب سے بڑی دنیا کی جیل میں، یعنی ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم ادھر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ان حالات کی روشنی میں
जालों को कोई पूछने वाला नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को खा गए तो ऊपर वाले कुछ जो करता धरता है वो खा गए, या किसी को इंचार्ज बनाया। अब बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर के हल्का 127 जो इलेक्शन लड़ा है, उस हल्के में पीपल पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन रखती है। टोटल वोट पीपल पार्टी का उस हल्के में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, उस हल्के में अल्लामा डॉक्टर तहल काजी साहब के डाई हार्ट वोटर उस इलाके में मौजूद है। और ये कभी यकीन था कि अगर वो किसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब को हराने की भी कोशिश की गई तो मलक ज़हीर अब्बास खोखर के साथ उनका 19-20 का मुकाबला होगा। ये डंटोनक जो है अताउल्ला तालर, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, ये मुकाबले में ही नहीं था, इसने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, कोई इसकी पहचान ही नहीं। सिर्फ ये कि साबिक सदर का ये पोता है। तो अब जनाब उस हल्के से जहाँ पे करोड़ों बल्कि अरब आप कह लें तो उससे भी ज़्यादा पैसे लगे पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के, और रिजल्ट निकला 15,000 और 15 वोट, और जीतने वाले तालर साहब के निकले 98,000 वोट। मलक ज़हीर अब्बास बाबर के उधर से निकले 82,000 से ज़ायद वोट। लेकिन खुद पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि हमारी नज़र में शायद मलक ज़हीर अब्बास जीत गए थे, लेकिन हम दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इतने नीचे हमें जानबूझकर जो रखा गया, दिखाया गया फार्म 47 सिर्फ पीटीआई को नहीं लड़ा, ये वो सांप है, ये वो ठुआ है जिसने जगह जगह अपना डंग मारा, और लोग इससे डसे गए, पार्टियां इससे डसी गई, सियासी कारकुन इससे डसे गए। तो ये ऐसा दमुआ सांप था फार्म 47, ये सिर्फ बनाई रायवंड के लिए गया था। तो जनाब अली, इन हालात की रोशनी में अब अगर जब जरदारी साहब उस वक्त भी आए थे, सलमान तसीर साहब के दौर में भी कारकुनों को मार पड़ी, उधर जब गवर्नर तमाम लोगों के लिए खोला गया था, उधर फिर सिक्योरिटी वालों से मार पड़ी। और फिर उसके बाद खैर लतीफ़ खोसा साहब का दौर हचा था, कारकुनों के इज्जतें मिली, कारकुनों का ख्याल रखा गया, लेकिन उस खुद लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से ऐसे निकाल दिया गया जैसे मक्खन से बाल, जो बानी थे पार्टी के, बानियों में से। तो वो जनाब, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे हालात, अब बिलावल साहब आए, ईद मिलन पार्टी है, पूरे पंजाब से आपने पैसे लगा के सारा कुछ करके आपने कारकुनान की एक कसीर तादाद इकट्ठी की है। लाहौर के भी उसमें औरंगज़ेब, राना औरंगज़ेब और मरहूब साहब और दीगर बेशुमार लोग उसमें थे, जो पंजाब यूथ के सदर हैं, पंजाब पीएसएफ के सदर हैं, उन सबको बेदर्दी से मारा गया। उनकी शतरोल करवाई गई कि तुम्हें जूते खाए हुए, तुम्हें छितर खाए हुए, तुम्हें डांगे खाए हुए, तुम्हें कोड़े खाए हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया है, लो अब ये खाओ, कहीं तुम्हारी आदत ना सहल पसंदी वाली हो जाए, कहीं तुम्हें आराम करना ना आ जाए। और उनको याद दिलाया गया कि तुम एक कारकुन हो, और एक कारकुन सिर्फ एक कारकुन होता है। हालांकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी नज़र में कारकुन एक असासा थे, नामों से पुकारती थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। शहीद भुट्टो के मतलब भी यही कहा जाता है, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ तो मैंने अशरा पूरा काम किया, उनके साथ तो मैंने देखा वो हर अच्छा उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वो बैठा है उसको बुलाओ, उन्हें नाम आते थे।
ہر کسی کا. اس طرح وہ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھتی تھی. کس نے کیا کیا اس کو تسلی دیتی تھی, اس کو ہوپ دیتی تھی, اس کو اکاموڈیٹ کرنے کا برملا اظہار کرتی تھی. اور لیکن آج کارکن پہلے بھی پیسے رہے تھے, آج بھی پیسے رہے. اگر اربوں روپیہ لگا کے بھی ایک حلقے سے, ایم این اے کے حلقے سے آپ کو 15,000 ووٹ مل رہا ہے, وہ بھی لاہور سے. دیہی پنجاب میں تو ویسے حالات مختلف تھے نا, پہلے بھی مختلف تھے. تو آپ کو لاہور کے اس حلقہ سے جو لڑکانہ سمجھا جاتا ہے پنجاب سے, پنجاب کا لڑکانہ, لاہور کا لڑکانہ, یہ وہ حلقہ سمجھا جاتا ہے یہاں پہ مسیح ووٹ سے. تو وہاں بھی پیر پارٹی اگر اس بری طرح ہارتی ہے. اور ایک میں نے رزلٹ دیکھے, میری عقل دنگ رہ گئی. میں نے دیکھا بے شمار پیر پارٹی کے کینڈیڈیٹ 1000 ووٹ نہیں لے پائے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ لاہور سے. یہی حال ادھر سیالکوٹ, گجرانوالا گجرات, منڈی بہاؤالدین, حفص آباد, نارووال, یہی حال تھا. پورے پاکستان میں یہی حال تھا. میں تو صرف اپنے قریب کے چند اضلاع جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کسی نے 2000 ووٹ لیا, کسی نے 1000 ووٹ لیا, کسی نے 800 ووٹ لیا. یہی لاہور میں حال تھا. تو پھر آپ کیسے پارٹی کو لے کے, مانا کہ اب یہ میری پرابلم نہیں ہے, مانا کہ اب یہ مجھے اس پہ بات کرنے کا کیوں نہیں, میں پارٹی کی فیڈرل کونسل کا ممبر تھا, مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا. میں ان چند درجن 2 درجن لوگوں میں شامل تھا جو پارٹی کی مرکزی کمیٹی تھی. تو مجھے ڈر تو ہوتا ہے نا. اگر ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ تی ویاہ کے بھی ٹر جائے تو چنگی تی ہوئے تو ان ماپیاں دا پچھوں بھی خیال رہتا ہے کہ میرے ماپے نال کی ہوندی ہے. بھی ہم کہیں بھی چلے جائیں, ہماری آبیاری ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ناموں سے ہوئی ہے. ہم ان کو کیسے بھولیں؟ اب جالوں کو جو چھتر پڑنے یا چھترول ہوئی ہے, ان کی کوڑے کھانے کی خواہش پھر پوری ہوئی ہے. ان کی بےزتی کرنے کی, ان کے بالوں سے کھینچنا, ان کو تھپڑ مارے جانا, یہ دیکھ کے کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ آپ کو دکھ نہیں ہوگا اگر تھوڑا سا بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا درد آپ کے دل میں ہے تو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا درد آپ کے دل میں ہے تو ہمیں درد نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جب درد ہوگا تو پھر ہم بولیں گے بھی, اور یہ بولنے کا حق ہی تو ہے. بولنے کا یعنی یہ تو ہمیں پیپل پارٹی نے سکھایا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کس طرح کہتے ہیں. تو آج وہ جو کچھ میں 100% سمجھتا ہوں, گورنر پنجاب سردار ملک صاحب جو ہیں, سردار سلیم, وہ ایک اچھے نیک آدمی ہیں. جیلے ہیں پارٹی کے وزیر رہ چکے ہیں, پارٹی کے ایم این اے رہ چکے ہیں, اور ایک ورکر قسم کے انسان ہیں. اور وہ برملا اپنے گزشتہ چند انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ نون لیگ والے جو کچھ کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کر رہے ہیں. اگر کہیں کسی کے دل میں تھوڑی بہت رمق باقی ہے تو اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو میں آپ کو قصہ بتا رہا تھا کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ, تو بڑے لوگوں کو تب بھی غصہ تھا. ارے بھائی, جب میں اس کے ساتھ جیل میں تھا تو تمہیں غصہ نہیں تھا کہ بھائی جس سے رہو اسے ٹھیک رہو. جب ہم باہر کہیں ان کے ساتھ نظر آتے تھے تو ان لوگوں کو غصہ چڑھ گیا.
آج وہی اسی قسم کی ملتی جلتی قیادت آپ نے بٹھا دی ہے، جسے کارکنوں کا احترام نہیں، جسے کارکنوں کا درد نہیں، جسے کارکنوں کے احساس ہی نہیں۔ ان کے گھروں میں چولہے جلتے ہیں۔ یہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی، آج 2025 میں بھی یہ بٹوں کو زندہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی بٹو زندہ ہے، آج بھی بی بی سی زندہ ہے، آج بھی مرتضی بھٹو زندہ ہے، آج بھی شہنواز بھٹو زندہ ہے۔ ان کا قصور صرف یہ ہے، اس لیے ان کی چھترول ہونی چاہیے، ان کو کوڑے مارے جانے چاہیے، ان کو پھر قلعوں میں نظر بند کیا جانا چاہیے، صوبتیں دینی چاہیے تاکہ یہ بھٹو کو زندہ نہ کہہ سکیں۔ اب پارٹی کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اب جاؤ اگلے الیکشن میں آنے والے ہیں، میں کوئی پیر ولی کامل نہیں ہوں، نہ ہی میں ستارہ شناس ہوں، نہ ہی میں اسٹرالوجسٹ ہوں، یا لیکن میں آپ لوگوں سے میرا دعویٰ ہے کہ آئندہ الیکشن میں اگر یہی حال رہے، یہی کرتوت رہے، تو پورے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو خیر پہلے بھی نہیں اب ہوتا، لیکن چند ایک جگہ سے 2-4 سیٹیں مل جاتی ہیں۔ اگر یہی حالات رہے، آپ نے ایک طرف پنجاب کو ناراض کر دیا، جنوبی پنجاب کی تنظیم سازی کر کے، کیا کر لیا؟ کیا فرق پڑا اس سے؟ الٹا پنجابیوں کو آپ نے ناراض کر لیا، سینٹرل پنجاب کو اور سارے پنجاب کو آپ نے ناراض کر لیا۔ کیا کیا ادھر؟ جنوبی پنجاب میں آپ نے بنا دیا۔ کیوں بھائی بنا دیا؟ جنوبی سندھ کیوں نہیں بناتے؟ کراچی کو لہذا صبح کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ اب پانی کا مسئلہ آیا، آپ نے پھر اس پہ سیاست شروع کر دی۔ نون لیگ اس کو اب زیادہ اچھل کود کر رہی ہے اس واقعے پہ۔ اب اپنے عوام کو جس طریقے سے عوام کے دل میں عزت باقی تھی، اب اتنی ہی تضحیک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ عوام سوچتے ہیں کہ کیا ہم سب نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنے ایام پیپلز پارٹی کو دیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو دیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دیے، اس خاندان کو دیے، ان کے لیے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹی، کلے کاٹے، صوبتیں برداشت کی۔ ان کے گھروں میں آج بھی چولہے نہیں جلتے لاہور میں۔ کارکنوں کا کبھی کسی نے خیال کیا؟ آپ کو اربوں روپے فنڈ ملتے ہیں اب بھی، آپ نے کبھی کسی 2, 4, 10, 20, 40 کارکنوں کو آپ نے بلا کے ان کو کسی سے پوچھا تیرے پاس مکان ہے، تیرے پاس چھت ہے، تیرے پاس رہنے کو جگہ ہے، تیرے پاس نوکری ہے، تو نہیں کر سکتا؟ اپنا بچہ دے دے اس کو، کہ اپنے کسی اس محکمے میں جہاں آپ کا زور چلتا ہے اس کو لگوائے۔ یہی لوگ آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے، یہ آگے چل کر آپ کے لیے بولیں گے، آپ کے لیے یہی لوگ ہلا گلا کریں گے، یہی لوگ موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو۔ اور جب یہ بھوکے مریں گے، ان کے سروں سے چھت چھین لی جائے گی، تو یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ آپ کیوں نہیں اس بات کا ادراک کرتے کہ ناؤ وی آر لیونگ ان 2025؟ 2025 کی ترجیحات مختلف ہیں۔ بچے گھر سے آپ ماں باپ اپنے باپ کو، اپنے بڑے بھائی کو وہ تنگ کرتے ہیں، کہتے تم پاگل ہو، کدھر لگے ہوئے ہو؟ پارٹی تینوں ایتھے بھی نہیں لکھ دی، تم پارٹی کے لیے لگے ہوئے، مارے کھا رہے ہو۔ اب بھی تم گورنر ہاؤس سے اپنی قمیض کا گریبان پھاڑ کے آگے ہو، پھڑوا کے آگے ہو، گریبان چاک کروا کے آگے ہو۔
اب وہ پوچھتے ہیں، اور انہیں اب کیونکہ یہ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں سارے آپ سے پیار کرنے والے، اب ان کی گھروں میں اس طرح نہیں چلتی، اب انہیں وہ کچھ گھر والوں کو دکھائیں تو گھر والے اس معجزے پہ یقین کریں۔ اور یقین کرو کہ عوامی طاقت اور اقتدار عوام کے راستے سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ عوام چاہے جسے فقیر بنا دے، جسے چاہے پیر بنا دے، شہنشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے۔ ابھی اقتدار ہے، شاید سندھ میں اقتدار کو آپ سب کچھ سمجھتے ہو، آپ کو اب بھی مرکز میں صدارت مل گئی، آپ کو اب بھی چیئرمین سینٹ مل گیا، آپ 3-4 گورنر مل گئے، بندے بلائج ہو گئے، لیکن یاد کرو بڑا مشکل ہوتا ہے ہوٹر کے بغیر چلنا۔ آپ جن کو آپ پچھلے 20 سالوں سے یہ عادت پڑ گئی ہے نا، محترمہ کی شہادت کے بعد سے ایسی لائف گزارنے کا، سہل پسند، ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ہوٹر کے بغیر گاڑی باہر نکالتے ہوئے۔ تو عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ بات کبھی نہ بولنا۔ آگے آپ کی مرضی، اب آپ کی نصیب آپ کے ساتھ۔ میں تو ایک درینہ دوست ہونے کے ناطے اپنے اس کارکنان کے احساس آپ تک پہنچائے۔ دیکھتے رہیے گا مسرور ایچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور